मस्तूंग में BLA के 4 दहशतगर्दों को जिन्हें फितनतुल खारिज कहते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया है। और मस्तूंग में एक जो BLA के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है पाक फ़ौज का वो कामयाब हुआ है। बन्नू की ये ख़बर है कि बन्नू में जो TTP वाले लोग हैं वो एक सरकारी डेयरी फार्म से भैंसें उठा कर ले गए हैं। पाकिस्तानी मंदूब की तकरीर बहुत ज़बरदस्त थी। हमने इसराइल को ललकारा, अग्रेसर, हर बात कही। शायद इतनी ज़बरदस्त तकरीर किसी और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मुल्क ने नहीं की। पाकिस्तान का शुरू से एक मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान सफारती तौर पे तो फ़लस्तीन के साथ भी खड़ा है, पाकिस्तान के वैसे भी अरब बरादर मुल्कों के साथ तो दिफाई तौर पे भी तावन मौजूद रहा है। तो पाकिस्तान ने कोई गलती नहीं की है। भारत रूस के साथ भी जंगी मशक़ें कर रहा है और अमेरिका के साथ भी जंगी मशक़ें कर रहा है। भारत युद्ध अभ्यास के नाम से जो मशक़ें हैं, ये इसका 21वां एडिशन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, हमारी हौसला अफजाई करें। ये वीलॉग इंटरनेशनल अफेयर्स सिक्योरिटी के हवाले से डॉक्टर आसिफ साहब मेरे साथ होते हैं। मस्तूंग में BLA के 4 दहशतगर्दों को जिन्हें फितनतुल खारिज कहते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया है। और मस्तूंग में एक जो BLA के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है पाक फ़ौज का वो कामयाब हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में BLA के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ऑपरेशन हैं वो कामयाबी की तरफ हैं और उन्हें पीछे ईरान से मदद नहीं मिल रही है और अफ़गानिस्तान से, तो उसके नतीजे में थोड़ा उनको घेर कर मारने वाली जो सूरत हाल है वो है। और आज बन्नू की ये ख़बर है कि बन्नू में जो TTP वाले लोग हैं वो एक सरकारी डेयरी फार्म से भैंसें उठा कर ले गए हैं और वो सारे डेयरी फार्म में जितनी 100-150 भैंसें थीं सारी ले गए हैं और उन भैंसों को लेकर उन्होंने अपने पास रख लिया। और सरकारी डेयरी फार्म की जो भैंसें हैं वो TTP वाले अपने साथ ले गए हैं कि हम इनका दूध पिएंगे, और उनकी वीडियोज़ और फिल्में भी सोशल मीडिया पर हमने देखी हैं। लेकिन इन ख़बरों के साथ हम बात करेंगे आज आपके साथ कुछ सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर और कतर के हवाले से। सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदाद पास हुई है कतर पर हमले की, उसमें इसराइल का नाम नहीं है। और आप देख लें कि कतर में कि दुनिया में इसराइल ने कतर पर हमला किया है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कतर पर हमले के ख़िलाफ़ करारदाद पास हुई है उसमें इसराइल का ज़िक्र नहीं हो सका, क्योंकि अमेरिका बैठा था वीटो करने के लिए। वीटो से बचाने के लिए इसराइल का नाम निकाला गया। पाकिस्तानी मंदूब की तकरीर बहुत ज़बरदस्त थी। हमने इसराइल को ललकारा, अग्रेसर, हर बात कही। शायद इतनी ज़बरदस्त तकरीर किसी और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मुल्क ने नहीं की। डॉक्टर आसिफ साहब, पाकिस्तान क्रीज से निकल कर खेला। ईरान की दफ़ा भी हम सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत वोकल थे और आज कतर के मामले में भी हम सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वोकल था। ये ख़तरे की बात नहीं, हम बेवजह ही इसराइल को अपने इतने ख़िलाफ़ कर रहे हैं, या मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान का शुरू से एक मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान सफारती तौर पे तो फ़लस्तीन के साथ भी खड़ा है, पाकिस्तान के वैसे भी अरब बरादर मुल्कों के साथ तो दिफाई तौर पे भी तावन मौजूद रहा है। तो पाकिस्तान ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है इस दफ़ा बड़ा शानदार रहा है। और जो एक कहा जाता है कि हमारे सफारती तौर पे हम कमज़ोर हैं, या हम पाकिस्तान ने आज सफारती तौर पे अपनी पोजीशन वाज़े की है। और एक और जो ये कहा जाता है कि शायद कोई एक लीडर ऐसा था जो फ़लस्तीन काज़ को आगे लेके जाना चाहता था, उसको साजिश के ज़रिए हटाया गया, अब उसकी बात नहीं हो रही, अब फलां की बात नहीं हो रही। तो आज वो सारा तासुर भी ज़ायल हुआ है। पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ अपनाया है। वहाँ पे 3-4 जो ऐसी सफारती इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं जो सफारती सतह पे बहुत तगड़ी इस्तिलाहात हैं। एक तो उन्होंने इसराइल को बदमाश रियासत कहा है, दूसरा उन्होंने कहा है कि ये सीरियल वायलेटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, ये उसको कहा गया है, अग्रेसर कहा गया है, उसको ऑक्यूपायर कहा गया है। तो ये बहुत सख्त सफारती लैंग्वेज थी और दुनिया को एक पैगाम गया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ भी खड़ा है, पाकिस्तान अपने बरादर मुल्कों के साथ भी खड़ा है, कतर के साथ भी खड़ा है। ये बात ठीक है। अब जब हमारा ये वीलॉग नाजरीन सुन रहे होंगे तो कतरी वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो चुकी होगी और
میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب قطر کے وزیر اعظم کو اس وقت وائٹ ہاؤس جا کے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کو قطر کو منانے آنا چاہیے تھا. کم از کم اتنے تو ستو ہونے چاہیے تھے قطر کے اندر, اتنے تو ان کے, میرا مطلب وہ اپنا کوئی بھرم رکھتے کہ وہ نیو یارک سے واپس چلے جاتے. سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے لیے ضرور قطری وزیر اعظم آئے, ہم مانتے ہیں وہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو فلائی کرنا چاہیے تھا قطر, امیر قطر سے ملاقات کے لیے, جیسے سب مسلم ممالک کے لیڈر جا رہے ہیں. اس موقع پر قطر نے یہ پیغام دے کر کہ ان کا وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے وائٹ ہاؤس, یہ بڑا ہی ویک میسیج ہے اور ایک کمزور پیغام میں سمجھتا ہوں قطر نے امریکہ کو دیا ہے. کم از کم اس موقع پہ تو کھڑا ہونا چاہیے تھا اور ٹرمپ کو منانے آنا چاہیے تھا. یہ سگنلز بہت میٹر کرتے ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. نہیں, اس قطر نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اس وقت وائٹ ہاؤس کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اسرائیل چلا رہا ہے, تو وہ اس وقت صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ مڈل ایسٹ کی جتنی بھی خارجہ پالیسی ہے, ٹرمپ کی ہے, وائٹ ہاؤس کی ہے, جو بھی ہے, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. اور جو ٹرمپ بار بار کہتے ہیں اور یہ خبریں آتی ہیں کہ ٹرمپ نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا, لیکن اس کے بعد ایک اور ایسا کام ہو جاتا ہے جو نیتن یاہو چاہتا ہے اور پھر ٹرمپ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ان کے ساتھ, وہ تو جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا تب بھی کہا گیا تھا کہ ٹرمپ نے کہا مجھے نہیں پتا تھا, ابھی اتوار کو تو مذاکرات تھے, اب بھی ٹرمپ نے کہا مجھے نہیں پتا. تو ویسے میں آن دی ہول ہم ٹرمپ کی بات کرنے کی بجائے قطر کی بات کریں کہ کم از کم قطر کو اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ مطلب ٹرمپ سوری کرنے کے لیے کدھوا امیر قطر سے ملاقات کے لیے آتا, کہ آپ ہی وائٹ ہاؤس کے در پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں, تو پھر بات کیا ہوگی. نہیں, کم از کم وہ جو انہوں نے 200 بلین سرمایہ کاری کرنی ہے امریکہ میں, ٹرمپ اس کا لحاظ کر لیتا. چلو ایک جہاز کا تحفہ تو معمولی بات تھی, 200 بلین انویسٹ کرنے جا رہا ہے قطر, وہاں پہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. سعودی عرب نے 500 بلین کا معاہدہ کیا ہے, اور سعودی عرب کا دورہ ٹرمپ نے اس بنیاد پہ التوا میں رکھا تھا کہ وہ بھی 200 بلین کی بات کر رہے تھے, تو اس نے کہا نہیں مجھے کم سے کم 500 بلین چاہیے, تو اس کی خوشنودی کے لیے 500 بلین کر دیا گیا تھا. تو آپ کم از کم سرمایہ کاری معاہدے کو التوا میں ڈالتے, کچھ اور کرتے, لیکن یہ انتہائی کمزور اور بزدلانہ ان کی سفارتی. دیکھیں, عرب آپس میں کہتے ہیں سارے عرب ملک اکٹھے ہیں, جی GCC بھی بنایا ہوا ہے, عرب اسلام سمٹ بھی بنایا ہوا ہے, عرب لیگ بھی بنائی ہوئی ہے. بھائی ایک عرب ملک پہ حملہ ہو گیا ہے, کو بحرین اور UAE ابراہیم اکارڈ ہی ختم کر دیتے, کوئی تجارت اسرائیل سے ختم کر دیتے, گیس لیتے ہیں مسلم ممالک اسرائیل سے, تو کسی نے کاکھ نہیں کیا. اور ایسا لگتا ہے جیسے قطر نے سب کو کہا ہو کہ دم در وٹ جا نہ کر شور, دنیا ہے گول. ہاں جی, مصر نے آج سیکیورٹی کونسل میں مصر کے جو مندوب ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک بڑک لگائی ہے کہ ہم اپنے قطر کا دفاع کریں گے, ہم یوں کریں گے, لیکن عملی طور پہ وہ کچھ نہیں ہو سکتا اور کچھ نہیں کریں گے. کچھ نہیں ہوگا. اچھا, اب اقوام متحدہ میں بھی فلسطین کے لیے قرارداد پاس ہوئی ہے, جیسے سیکیورٹی کونسل میں قرارداد پاس ہوئی ہے نا, جس میں اسرائیل کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے کہا قطر پر حملے کی مذمت کرتے ہیں لیکن اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے. اسی طرح جو فلسطین ریاست کی قرارداد اقوام متحدہ سے پاس ہوئی جنرل اسمبلی سے, اس میں حماس کو مائنس کرنے کی بات کی گئی ہے کہ حماس کے بغیر کوئی فلسطین کی ریاست قائم کی جائے. تو مائنس, اور یہ قرارداد آپ دیکھیں پہلے عرب لیگ سے پاس ہوئی ہے, اس کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا تھا, عرب لیگ سپورٹ کر رہی تھی, فرانس, پورا یورپ, E3 سپورٹ کر رہا تھا. میرے خیال میں حماس بین الاقوامی حمایت اپنی کھو گیا ہے اور حماس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حماس نے فلسطین کاز کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید کبھی کسی نے نقصان نہیں پہنچایا ہوگا. یہ 7 اکتوبر کا جو حملہ تھا, اس نے جتنے فلسطینی شہید کروائے ہیں, یہ شاید اس سے پہلے تمام انتفاضہ میں نہیں وہ اتنے شہید نہیں ہوئے تھے. اور جتنی زیادہ یہاں پہ تباہی ہوئی ہے, پورا غزہ ملیا میٹ ہو چکا ہے, تمام بڑے بڑے ٹاورز, رہائشی ٹاورز جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں. اور جس طرح اسرائیل کو جواز دیا گیا ہے کہ وہ غزہ کو مسمار کر دے, یہ حماس نے بہت بڑا بلنڈر کیا تھا. حماس تو اس کا خمیازہ بھگتے گی. اب اصل خمیازہ تو غزہ کے رہائشی بھگت رہے ہیں, اور میں حماس کو غزہ کا یا فلسطین کا ہمدرد یا حمایتی تصور نہیں کرتا. لیکن حماس کو یرغمالیوں کو رہائی کرنے کا بھی اقوام متحدہ کی اس میں موجود ہے,
اور ٹھیک ہے فلسطین ریاست کے حق میں ووٹ آیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو جنرل اسمبلی کی قرارداد ہے یہ کوئی دنیا پر بائنڈنگ ہوتی ہے. یہ آپ فلسطین ریاست کی قرارداد پاس بھی کر لیں تو کوئی فلسطین ریاست قائم ہو نہیں جانی، کیونکہ آج ہم سب نے سارا دن میڈیا پہ چلتا رہا ہے کہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست کا وجود نہیں رہے گا، اور انہوں نے فلسطینی، اسی لیے میرا خیال ہے کہ یو این جنرل اسمبلی کے ووٹ سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کا وجود نہیں رہے گا، مطلب کہ ہم پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں یو این جنرل اسمبلی کی قرارداد. میں اس قرارداد کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرارداد اصل میں ٹرمپ کے جو غزہ پلان ہے اس کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے، کیونکہ اس قرارداد میں ایک اور شک یہ ہے کہ بین الاقوامی امن دستے جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے. تو بوٹس آن گراؤنڈ کا جو وہ راہ ہموار اس قرارداد نے کر دی ہے، اور اس میں جو بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے وہ کس صورت میں ہوں گے یہ اب ٹرمپ فیصلہ کرے گا. اس قرارداد کو کسی نہ کسی صورت سیکورٹی کونسل پہنچایا جائے گا، اور وہاں سیکورٹی کونسل میں امریکی مرضی کی ایک اور قرارداد آئے گی جس میں انہوں نے غزہ سے حماس کی بے دخلی کا تو مطالبہ متفق ہو کر دیا ہے. حماس کو نکالنے کا ٹرمپ کا جو منصوبہ تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو بوٹس آن گراؤنڈ ہیں اس کا بھی انہوں نے خود ذکر کر دیا ہے. یہ عرب لیگ کی قرارداد ہے، اب اس پہ عرب جو ہیں وہ شور نہیں بچا سکیں گے، بلکہ شاید اب عرب جو ہیں اس میں اس کے مددگار ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حماس کا چیپٹر مسلم دنیا نے، عرب لیگ نے خود ختم کر دیا، خود ختم کر دیا، اور پورا مسلمان امہ جو ہے وہ اس وقت حماس کو ملزم سمجھتا ہے. اب حماس نہیں، اس کے ساتھ الفتح بھی گئی، وہاں پہ محمود عباس کی حکومت ہے وہ بھی چلی جائے گی. بوٹس آن گراؤنڈ جائیں گے تو پھر پوری ویسٹ بینک میں بھی ہوں گے، غزہ میں بھی ہوں گے، اور اس کے لیے ایک نئی کوئی شکل جو ہے وہ بنائی جائے گی اس کو، اس علاقے کے لیے، اور یہ شاید مکمل اسرائیلی کنٹرول میں چلا جائے. فلسطین محمود عباس نے بھی ویسے کوئی پازیٹیو رول نہیں ادا کیا. ہاں جی، محمود عباس صاحب پراکسی بنے ہیں اسرائیل کی، اور دیکھیں نا ویسٹ بینک کی انہوں نے حکومت سنبھالے رکھی ہے، اور غزہ کے لیے انہوں نے بھی ایک لفظ نہیں کہا، نہ کوئی رول پلے کیا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان. محمود عباس صاحب نے تقریباً انہی جذبات کا اظہار کیا تھا حماس کے لیے جو میں کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ان کے لیے گالیاں بکی تھیں، انہیں ابناء الکلاب کہا تھا. تو یہ ابناء الکلاب کیا ہوتا ہے یہ بھی بتاتے ہیں ناظرین کو. یہ کہا تھا نا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اچھا جی، اب ہم آخر میں ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. روس اور بیلاروس جو ہیں وہ بہت بڑی مشقیں کر رہے ہیں، اور یہ مشقیں جو ہیں اس میں بیلاروس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے ممالک ہیں، اور یہ مشقیں جو ہیں 2021 میں ایسی مشقیں روس نے کی تھیں جس کے بعد اس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تھا. اب کل اس نے پولینڈ پہ ڈرون تو پھینکے ہیں. اب یہ مشقیں جو ہیں یہ مشقیں اگلے نئے حملے کی تیاری ہے. مشقیں 3 مراحل پہ مشتمل ہیں، جس میں پہلا تو بیلاروس کے دفاع کے لیے مرحلہ ہے، دوسرا دونوں سٹیٹس کے مشترکہ دفاع کے لیے، اور تیسرا ان کے دشمن کو جو ہے وہ پسپا کرنے کے لیے مشقیں ہیں. اور اس میں ان کے تمام ایسٹس شامل ہیں، زمینی بھی، بحری بھی اور فضائی بھی، ان کو مربوط بنایا جا رہا ہے. لیکن اس میں جو سب سے اہم پہلو ہمارے ناظرین کے لیے جاننے کا ہے، ان مشقوں میں بھارت اور پاکستان دونوں موجود ہیں. دونوں اکٹھے جو ہیں وہ روس اور بیلاروس کے ساتھ مشقیں، دونوں فوجیں اکٹھی مشقیں کر رہی ہیں. لیکن بھارت امریکہ کے ساتھ بھی اپنی ایک مشقیں کر رہا ہے جو 1 ستمبر سے شروع ہیں، وہ الگ کر رہا ہے. مطلب بھارت روس کے ساتھ بھی جنگی مشقیں کر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی جنگی مشقیں کر رہا ہے. بھارت یودھ ابیاس کے نام سے جو مشقیں ہیں یہ اس کا 21واں ایڈیشن ہے. تو مطلب یہ ان کی سالانہ مشقیں ہیں اور یہ 21 سال سے جاری ہیں. تو بنیادی طور پہ تو بھارت جو ہے وہ چین کے خلاف امریکہ کی پراکسی جب بنا تھا تو یہ تب سے ان کی مشترکہ مشقیں ہو رہی ہیں. لیکن اب بھارت کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو اور اپنی ڈیفنس پالیسی کو کس طرف لے کے جائے گا. وہاں بھی اس نے دستاویز، پولینڈ میں بھی مشقیں ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیں نا یورپ میں بھی مشقیں ہو رہی ہیں، یورپ بھی جنگی تیاری کر رہا ہے. اگر روس کر رہا ہے تو یورپ بھی کر رہا ہے. پولینڈ میں بھی ہو رہی ہیں، جرمنی میں بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ سب جگہ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. ہاں، امریکہ اور جاپان بھی کر رہے ہیں. امریکہ اور جاپان بھی کر رہے ہیں. تو کسی تیسری جنگ عظیم کے لیے سب نے جنگی مشقیں شروع کر دی. یہ ایک صف بندی ہو رہی ہے، لیکن اس صف بندی میں ابھی کچھ ملک کنفیوز ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. جیسے
امریکہ اور جاپان کی مشقوں کے ساتھ ساتھ وہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ میں بھی مشقوں میں شامل ہے، روس میں بھی شامل ہے. لیکن وہ امریکہ اور جاپان والی مشقوں میں نہیں شامل، وہ الگ مشقیں ہیں، وہ الگ مشقیں ہیں، وہ الگ مشقیں ہیں. اور انڈیا کا جاپان کے ساتھ بھی ایک الائنس ہے. لیکن یہ ان کو لیکن جو رشیا والی مشقیں ہیں اس میں چین بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے. ہاں جی. تو اس لیے میرے خیال میں دنیا کسی جنگ کی بڑی تیاری میں جو پولینڈ، جرمنی، ایجپٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹ اور امریکہ بھی کوئی ایک مشقیں کر رہے ہیں. ہاں جی. تو اس کا مطلب مشقوں کا ایک جال ہے اس وقت. اور ہم نے دیکھا ہے کہ 10 ناردرن یورپین ممالک جو نیٹو کنٹریز ہیں وہ بھی مل کر ایک مشقوں، وہ لتھوینیا میں ہو رہی ہیں، یہ بھی روس کے پچھوڑ ساتھ میں ہے، بیلاروس کے پاس ہے. پولینڈ میں بھی مشقیں ہیں، جرمنی میں مشقیں ہیں. اور یہ اس وقت ناٹو جو ہے وہ اپنی دفاع کی یا اپنے روس کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور وہ گھبرایا ہوا ہے اور جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں پورے نیٹو ممالک. جی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مجھے مزمل سروردی کو اور ڈاکٹر آصف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.